बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और आज का हमारा टॉपिक है शहरी सरगर्मियाँ, अर्बन फंक्शंस, और ये है मज़मून जोग्राफिया और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और जो चीज़ें आप सीखेंगे, सबसे पहले हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे शहरी सरगर्मियाँ क्या होती हैं, यानी शहरों में कौन सी सरगर्मियाँ होती हैं। दूसरा जिस पे हम बात करेंगे और जो समझने की कोशिश करेंगे वो है अहम शहरी सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट सिटी फंक्शंस कौन कौन सी हैं, उन पे हमने बात करनी है। और नंबर 3 हम देखेंगे कि इंतज़ामी सरगर्मियाँ क्या होती हैं और पाकिस्तान के कौन से शहर इंतज़ामी सरगर्मियों के लिए अहम हैं। फिर हम बात करेंगे, आज हम समझने की कोशिश करेंगे मजहबी सरगर्मियाँ क्या होती हैं और मजहबी सरगर्मियों के लिहाज से दुनिया के अहम शहर कौन कौन से हैं। नंबर 5 भी हम देखेंगे सनती सरगर्मियाँ क्या होती हैं और पाकिस्तान के उन शहरों के नाम हम देखेंगे और समझेंगे वो कौन से शहर हैं जहाँ सनती सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। और नंबर 6 हम देखेंगे तजारती सरगर्मियाँ क्या होती हैं और तजारती सरगर्मियों के लिहाज से दुनिया के अहम शहर कौन से हैं और पाकिस्तान के अहम शहर कौन से हैं। तालीमी सरगर्मियों को क्या कहा जाता है, तालीमी सरगर्मियाँ क्या होती हैं और तालीमी सरगर्मियों के लिहाज से दुनिया के अहम शहर और पाकिस्तान के अहम शहर कौन से हैं। और 8वां हमारा आज का मौजू होगा जो हम समझेंगे तफरीह सरगर्मियों के लिहाज से दुनिया के अहम शहर कौन कौन से हैं और पाकिस्तान के अहम शहर कौन कौन से हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये चैनल है तालीम मंजिल और ये सिर्फ और सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसमें हम आसान करके मुख्तलिफ मौज़ूआत को तलबा को समझाने की कोशिश करते हैं, असातिज़ा की मदद करते हैं ताकि वो कम से कम वक्त में ज़्यादा मौसर तरीके से अपनी तालीम दे सकें और हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाइए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं शहरी सरगर्मियों की। शहरी सरगर्मियाँ या अर्बन फंक्शंस क्या होते हैं। वो सरगर्मियाँ जो शहरी इलाकों में होती हैं उन्हें शहरी सरगर्मियाँ कहते हैं। शहरों में बहुत सी सरगर्मियाँ होती हैं लेकिन बाज़ शहर किसी एक या दो सरगर्मियों की वजह से ज़्यादा मशहूर होते हैं। इन सरगर्मियों को उस शहर की मखसूस सरगर्मियाँ कहते हैं। तो शहरों में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, हर शहर में मुख्तलिफ़ काम हो रहे होते हैं और कुछ शहर जो हैं वो बाज़ सरगर्मियों की वजह से, बाज़ फंक्शंस की वजह से बहुत मशहूर होते हैं। चंद अहम सरगर्मियाँ जो शहरों में होती हैं उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले इंतज़ामी सरगर्मियाँ होती हैं, मजहबी सरगर्मियाँ हैं, सनती सरगर्मियाँ हैं, तजारती सरगर्मियाँ हैं और तालीमी सरगर्मियाँ हैं और तफरीही सरगर्मियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इस्लामाबाद का पार्लियामेंट हाउस जहाँ हमारी कौमी असम्बली बैठती है। इस्लामाबाद में बहुत सारे दफातर हैं जो पूरे मुल्क को चलाते हैं। तो वो इस्लामाबाद हमारा एक ऐसा शहर है जिसमें इंतज़ामी सरगर्मियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। बड़े बड़े दफातर हैं यहाँ पे पूरे मुल्क को चलाने के लिए। जिस शहर में ये दफातर होते हैं उस शहर को इंतज़ामी सरगर्मियों की वजह से पहचाना जाता है। तो इंतज़ामी सरगर्मियाँ किसी शहर, किसी सूबे या मुल्क के दारुल हुकूमत, कैपिटल सिटी जो होता है, उसमें ये जो शहर होते हैं जो किसी सूबे का दारुल हुकूमत हैं या किसी मुल्क का दारुल हुकूमत हैं, उनमें इंतज़ामिया के दफातर होते हैं। इंतज़ामिया के लोग इन शहरों में बैठकर सूबे या मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं। ये सरगर्मियाँ इंतज़ामी सरगर्मियाँ कहलाती हैं, यानी मुल्क का इंतज़ाम चला रहे हैं, सूबे का इंतज़ाम चला रहे हैं। तो एक शहर होता है, मरकज़ी शहर होता है जो सूबे में सबसे अहम होता है और वहाँ पे इंतज़ामिया के दफातर होते हैं और उससे उस सूबे को या उस मुल्क को या उस रियासत को वो लोग चलाते हैं। मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, बादशाह या हुक्मरान जो होते हैं या गवर्नर वगैरह होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, वहाँ असम्बलियों के दफातर होते हैं, वहाँ जो मुख्तलिफ़ महकमों के बड़े अफसर होते हैं उनके दफातर होते हैं इन शहरों में। तो इंतज़ामिया के आला अहदेदारों के दफातर भी इसी शहर में होते हैं। तो वो शहर इंतज़ामी सरगर्मियों की वजह से ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इंतज़ामी सरगर्मियों के लिहाज से पाकिस्तान के अगर शहरों को हम देखें तो इसमें इस्लामाबाद है,
صوبہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اسی طرح پشاور ہے جو صوبہ کے PK کا دارالحکومت ہے، کراچی جو صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے، اور کوئٹہ جو ہمارے صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ تو یہ انتظامی شہر ہیں پاکستان کے۔ دنیا کے اگر ہم انتظامی شہروں کی بات کریں تو افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، وہ اس کا ایک انتظامی شہر ہے۔ ہندوستان کا، انڈیا کا دارالحکومت دہلی ہے، وہ اس کا انتظامی شہر ہے۔ نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کا ایک انتظامی شہر ہے، جس میں نہ صرف امریکہ کے بلکہ دنیا کے جو UNO اور دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے انتظام چلانے کے بھی دفاتر نیو یارک میں ہیں۔ اسی طرح فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے جو کہ انتظامی شہر ہے، اور UK کا، برطانیہ کا جو دارالحکومت لندن ہے جو اس کا انتظامی شہر ہے۔ تو انتظامی شہر وہ ہوتا ہے جس میں انتظامیہ کے لوگ بیٹھتے ہیں اور جہاں لوگ بیٹھ کر پورے ملک کا یا پورے صوبے کا یا پورے علاقے کا انتظام چلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں مذہبی سرگرمیاں جو ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ مذہبی سرگرمیاں جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنی سرگرمیاں کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے لیے جو ان کی مذہبی سرگرمیوں کا شہر ہے وہ ہے مکہ اور مدینہ، تو یہ مذہبی شہر ہے۔ تو مذہبی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ شہروں میں مذہبی رسومات اور عبادات کی جاتی ہیں، خاص طور پہ وہ شہر مشہور ہوتے ہیں، وہ مخصوص ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں وہ عبادت نہیں ہوتی، جیسے حج ہے یا عمرہ ہے تو ظاہر ہے وہ مکہ میں ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ شہروں میں مذہبی رسومات اور عبادات کی جاتی ہیں، یہ مذہبی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، جیسے مکہ مکرمہ مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو مذہبی سرگرمیوں کے لحاظ سے چند جو شہر ہیں، جیسے مکہ مکرمہ ہے، یہ مسلمانوں کا ایک مقدس شہر ہے جہاں کعبہ ہے اور مسجد الحرام ہے، یہاں پہ حج اور عمرہ والا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ جو ہے جہاں مسجد نبی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یہ بھی ایک مقدس شہر ہے۔ اسی طرح ویٹیکن سٹی جو ہے یہ کرسچنز کا، عیسائیوں کا جو یہ اٹلی میں، روم میں یہ چھوٹی سی جگہ ہے، شہر ہے ویٹیکن سٹی، یہ عیسائیوں کا ایک مقدس شہر ہے جہاں ان کا پوپ بیٹھتا ہے۔ یروشلم جو ہے یہودیوں کا ایک مرکزی شہر ہے، اور یہاں پر بیت المقدس بھی ہے، مسلمانوں کا بھی یہ ایک مقدس اس لحاظ سے شہر ہے کہ یہاں پہ مسجد اقصی ہے۔ اسی طرح ننکانہ صاحب جو ہے یہ لاہور کے قریب ہے، شیخوپورہ کے قریب، جو سکھوں کا ایک مقدس شہر ہے۔ حسن ابدال جو ہے یہ راولپنڈی کے پاس ہے، اٹک کے پاس ہے، یہ بھی ان کا سکھوں کا جو ہے ایک مقدس شہر ہے حسن ابدال، جو ٹکسلا سے تھوڑا سا آگے ہے۔ تو سکھ جو ہے ہر سال یہاں پر آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، صنعتی سرگرمیاں، صنعت کہتے ہیں جہاں کارخانے ہوتے ہیں، جہاں بہت زیادہ جو ہیں وہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، جہاں پر صنعت و حرفت کا کام ہوتا ہے، وہ شہر جو ہے صنعتی سرگرمیوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو صنعتی سرگرمیاں، کئی شہر صنعتی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہت اہم ہوتے ہیں، جہاں صنعت و حرفت ہوتی ہے، جہاں کارخانے ہوتے ہیں، جہاں فیکٹریاں ہوتی ہیں، یہ صنعتی کام جو ہے صنعتی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ تو صنعتی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو چند مشہور شہر ہیں وہ گوجرانوالا پاکستان کا شہر ہے، جہاں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، پنکھے بنتے ہیں اور مشینیں بنتی ہیں اور بہت سارا جو ہے سامان یہاں پہ بنتا ہے۔ اس طرح سیالکوٹ ہے جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے، پوری دنیا میں یہ شہر صنعتی سرگرمیوں کے لحاظ سے مشہور ہے۔ فیصل آباد، اس میں کپڑا بنتا ہے اور یہ بھی ایک صنعتی شہر ہے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے، یہ بھی ایک صنعتی شہر ہے۔ لندن جو UK کا، برطانیہ کا دارالحکومت ہے، یہ بھی ایک صنعتی شہر ہے۔ اور شنگھائی یہ چائنا کا ایک صنعتی شہر ہے۔ تو جہاں صنعت و حرفت ہوتی ہے، جہاں کارخانے ہوتے ہیں، جہاں فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس شہر میں یہ صنعت و حرفت کا کام ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ شہر ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ گوجرانوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد، ٹوکیو، لندن، شنگھائی۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں تجارتی سرگرمیوں کی۔ تجارتی سرگرمیاں جہاں سے تجارت ہوتی ہے وہ تجارتی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ کچھ شہر تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کئی شہر تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہت اہم ہوتے ہیں، یہاں سے دوسرے ممالک اور کئی دوسرے ممالک سے ان شہروں کو تجارتی سامان درآمد اور برآمد کیا جاتا ہے۔ ان شہروں سے باہر سامان بھیجا جاتا ہے اور باہر کے شہروں سے یہاں پہ آتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، اور یہ مرکز ہوتے ہیں جہاں سے تجارت کی جاتی ہے۔
تو تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے چند مشہور شہر جو ہیں، کراچی ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے جہاں سے بیرون ملک تجارت ہوتی ہے، سامان باہر سے آتا ہے اور باہر کو بھیجا جاتا ہے۔ سیالکوٹ ہے، یہ بھی ایک تجارتی شہر ہے، کھیلوں کا سامان یہاں سے بھیجا جاتا ہے۔ دبئی ایک بڑا تجارتی شہر ہے۔ ہانگ کانگ جو ہے یہ ایک تجارتی شہر ہے۔ اسی طرح سنگاپور جو ہے یہ ایک تجارتی ملک، تجارتی شہر ہے۔ اس طرح پیرس جو ہے فرانس کا دارالحکومت ہے، یہ بھی ایک بڑا تجارتی شہر ہے جہاں سے تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیجنگ جو ہے جو چائنا میں ہے، اس کا دارالحکومت ہے، یہ بھی ایک بڑا تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے اہم شہر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں کی۔ تو اسٹوڈنٹس جہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، کالج ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، وہ علاقے جو ہیں، وہ شہر تعلیمی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ شہر جو ہیں وہ تعلیمی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس تعلیمی سرگرمیاں، کچھ شہر اپنے تعلیمی اداروں اور تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت اہم ہوتے ہیں۔ لوگ اندرون ملک اور بیرون ملک سے ان شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان میں اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور فنی تعلیم کے ادارے ہوتے ہیں۔ تو تعلیمی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو مشہور شہر ہیں ان میں کراچی ہے، پاکستان لاہور ہے، اسلام آباد ہے، آکسفورڈ ہے، یہ برطانیہ کا شہر ہے، کیمبرج ہے، یہ بھی برطانیہ میں ہے، جو مشہور ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ میں ہے اور کیمبرج یونیورسٹی کیمبرج میں ہے۔ پیرس جو ہے وہ ایک تعلیمی لحاظ سے بہت اہم شہر ہے، یہ فرانس کا دارالحکومت ہے۔ اسی طرح ٹوکیو جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے بہت اہم شہر ہے، یہ جاپان کا دارالحکومت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم تفریحی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں۔ تفریح کہتے ہیں ریکریشن کو، سیاحت کو، انجوائمنٹ کو، جہاں پر لوگ اپنی چھٹیاں منانے جاتے ہیں، جہاں لطف اٹھانے جاتے ہیں، انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ جیسے یہ خانپور ڈیم جو ہے وہ جو ٹیکسلا کے پاس ہے، وہ ایک تفریح مقام ہے۔ دنیا میں تفریح کے لیے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں۔ کچھ شہر اپنی خوبصورتی اور اپنی تفریح گاہوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، ان میں خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، صحت کے لیے بہترین مواقع ہوتے ہیں اور تفریح کے لیے اچھے مقامات ہوتے ہیں۔ جیسے سوئٹزرلینڈ ہے تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ملک ہے۔ پاکستان میں بھی تفریح سرگرمیوں کے لیے کچھ علاقے بہت مشہور ہیں، جیسے مری ہے، اور شمالی علاقہ جات ہیں، ناران کاغان اور ادھر چائنا کی جو سرحد ہے وہاں تک کے جو علاقے ہیں۔ اسی طرح سوات جو ہے وہ ایک تفریح مقام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ منیلا جو ہے وہ ایک شہر ہے جو تفریح کے لحاظ سے بہت اہمیت ہے۔ میامی ہے، یہ ایک بہت اچھا تفریح شہر ہے جو امریکہ میں ہے۔ اسی طرح قاہرہ میں بہت سے ایسے پرانی تہذیب جو ہے فرعونوں کے دور کی آرام مصر ہے وہاں پہ، تو قاہرہ جو ہے وہ بھی ایک تفریحی مقام ہے، لوگ سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ انجوائمنٹ کے لیے اور تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح پیرس جو ہے وہ ایک بہت اچھا تفریح شہر ہے جس میں ایفل ٹاور بھی ہے، یہ فرانس کا دارالحکومت ہے۔ تو یہ کچھ شہر ایسے ہیں جو مختلف لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں، تجارتی لحاظ سے بھی، تفریح کے لحاظ سے بھی اور تعلیمی لحاظ سے بھی اور تجارتی لحاظ سے بھی۔ یہ ہانگ کانگ کا شہر ہے، اسی طرح یہ سنگاپور ہے، یہ ٹوکیو ہے جو جاپان کا دارالحکومت ہے، اس طرح لندن ہے جو UK کا برطانیہ کا دارالحکومت ہے، بیجنگ ہے جو چائنا کا دارالحکومت ہے، دبئی ہے جو متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ہے، پیرس ہے جو فرانس کا دارالحکومت ہے، میامی جو ہے یہ امریکہ میں ہے، یہ ایک بہت اچھا تفریحی مقام بھی ہے۔ اسی طرح منیلا جو ہے یہ فلپائن میں ہے، کراچی پاکستان کا شہر ہے جو تجارتی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، اور اسی طرح لاہور جو ہے ایک تاریخی شہر بھی ہے اور ایک تفریح کا مقام بھی ہے اور ایک تعلیمی شہر بھی ہے، ایک تجارتی شہر بھی ہے۔ تو آج ہم نے جن موضوعات پہ بات کی ہے ان میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے ان موضوعات کو کیسے سمجھا ہے، شہری سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، پھر ہم نے اہم شہری سرگرمیاں کون سی ہوتی ہیں، انتظامی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں اور پاکستان کے کون سے شہر انتظامی سرگرمیوں کے لحاظ سے اہم ہیں، اور مذہبی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں اور مذہبی سرگرمیوں کے لحاظ سے دنیا کے اہم شہر کون سے ہیں۔ اسی طرح صنعتی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں اور صنعتی سرگرمیوں کے لحاظ سے پاکستان اور
دنیا کے کون سے شہر زیادہ مشہور ہیں؟ اور پھر ہم نے اس سوال کا جواب دیا ہے تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے دنیا کے اہم شہر کون سے ہیں؟ پاکستان کے شہر کون سے ہیں؟ تعلیمی سرگرمیوں کے لحاظ سے دنیا کے اہم شہر کون سے ہیں؟ پاکستان کے کون سے شہر ہیں جو تعلیمی لحاظ سرگرمیوں کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہیں؟ اسی طرح تفریحی سرگرمیوں کے لحاظ سے پاکستان اور دنیا کے اہم شہر جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو یہ تھے آج کے موضوعات۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب جان چکے ہوں گے۔ آپ کا شکریہ۔ یہ تعلیم منزل چینل ہے جو پیورلی ایک ایجوکیشنل چینل ہے، جس میں کوئی 200 سے زائد لیسنز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ تقریباً تمام مضامین کے سبق اس کے اندر موجود ہیں، تمام کلاسز کے، اور یہ روز گرو کر رہا ہے۔ ہر روز اس میں نئے لیسنز آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والے سبق آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔